Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class. In the last video, we discussed introduction to fungi. उसमें हमने fungi के बारे में उसका जो थैलस है या ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर है मुख्तसर तरीके से हमने उसके बारे में देखा और ज़ाहिर है कि हमारी ये जो डिस्कशन है वो आपके मौजूदा जो आपके कोर्स के अंदर है उसके मुताबिक है। इसी फंजाई का जैसे आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि 5th सेमेस्टर में इसका पूरा पेपर है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हमने देख लिया पिछली वीडियो में, तो अब इंशाल्लाह हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे फंजाई की। तो फंजाई में आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने एलजी में भी पढ़ा है, तो दोनों तरीक़ों से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब चूँकि ये चीज़ें हमने बार बार एलजी में पढ़ी हैं और आप इन दोनों टर्म्स से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के ज़रिए, ज़ूओस्पोर्स के ज़रिए, यानी कि बग़ैर गैमीट के फ्यूजन के होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और उससे रिप्रोडक्शन होती है। तो वो डिफिनीशंस यहाँ पे फिर भी आ रही हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन कर रहा है कि इसमें क्या होता है, कुछ स्पोर्स की किस्में बनती हैं, कौन सी, अब इनको हमने आगे डिस्कस करना है। और इसमें क्या होता है कि विदाउट इन्वॉल्विंग, नहीं होता, क्या चीज़ नहीं होता, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया या सेक्स सेल्स यानी कि गैमीट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ होता है, स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स बग़ैर किसी गैमीट्स या सेक्स सेल्स या न्यूक्लियाई के फ्यूजन से या यूनियन से बनते हैं। इसके मुकाबले में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो क्या होती है, उसमें फ्यूजन होती है दो टाइप ऑफ सेक्स सेल्स या गैमीट्स, तो उसमें मेल या फीमेल या जो भी आप कहें, आइसोगैमीट या एन आइसोगैमीट्स या ओगैमीट्स, और ये चीज़ें हम एलजी में बार बार पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो अब रिप्रोडक्शन में मज़ीद डिटेल में जाने से पहले एक दो टर्म्स हैं जो कि फंजाई में हम इस्तेमाल करते हैं, होलोकार्पिक और यूकार्पिक। और ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है कि फंजाई जो है, बाज़ फंजाई होलोकार्पिक होती हैं और बाज़ फंजाई जो हैं वो यूकार्पिक होती हैं। तो हमारी ये जो क्लासिफिकेशन है फंजाई के दो ग्रुप्स में, वो इस बेस पे है कि रिप्रोडक्शन में क्या पूरे का पूरा थैलस इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि पूरी बॉडी इस्तेमाल हो जाती है, या थैलस का कोई एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। तो उस बेस पे हमने ये दो क्लासिफिकेशंस की हुई हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। इनटू टू कैटेगरीज, वो कौन सी कैटेगरीज हैं, होलोकार्पिक फंजाई। तो यहाँ पे हमने उसकी एक मिसाल भी दी है और ये चीज़ आपने याद रखनी होगी, सिनकाइट्रियम, SYN को हम आमतौर पे सिन की इससे पढ़ते हैं, और CHY को, CH को K की आवाज़ से, तो काइट्रियम या सिनकिट्रियम भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सिनकाइट्रियम जो है वो इसकी एग्जांपल है होलोकार्पिक की। तो होलोकार्पिक क्या है कि इसमें पूरे का पूरा थैलस जो है, एंटायर थैलस कन्वर्ट्स इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी फंजाई की पूरी बॉडी जो होती है वो सारे का सारा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंजाई होती है उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, जो उसकी वेजिटेटिव फेज़ होती है, और वो पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ में, यानी कि या तो वो स्पोर बनाने वाले होंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से जो भी होगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें यह है कि जो वेजिटेटिव फेज़ है और रिप्रोडक्टिव फेज़ है ये इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी ये फंजाई है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये सारी की सारी फंजाई जो है ये एक स्पोरेंजियम में तब्दील हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ये स्पोर बन गए, तो ये स्पोरेंजियम और ये उसके अंदर स्पोर्स। अब ये उसका वेजिटेटिव फेज़ है, अभी ये ग्रो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वेजिटेटिव सारे का सारा एक स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर में तब्दील हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई या तो वेजिटेटिव फेज़ में होती है या रिप्रोडक्टिव फेज़ में होती है। तो अगर आप उसके वेजिटेटिव फेज़ देख रहे हैं तो आपको रिप्रोडक्शन उसमें नज़र नहीं आएगी, अगर आप उसकी रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं
تو آپ کو ویجیٹیٹیو فیز نظر نہیں آئے گی، اور یہی اس فکر کا مطلب ہے کہ ویجیٹیٹیو اور ریپروڈکٹیو فیزز اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی فنجائی کو ہولو کارپک فنجائی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یو کارپک ہے. یو کارپک زیادہ تر فنجائی وہ یو کارپک ہوتی ہیں. اس کی میں ایک مثال بھی آگے ابھی دوں گا تو بات امید آپ کے لیے مزید کلیئر ہو جائے گی. اس میں یہ کہ فنجائی کی باڈی کا ایک حصہ وہ ریپروڈکٹیو آرگن بناتا ہے، باقی فنجائی ویسے کی ویسے رہتی ہے، کچھ حصہ اس کا سپور بناتا ہے. اور یہ ویسے ہے جیسا کہ ہم نے ایل جی میں دیکھا ہے کہ ایل جی کے فلامنٹس ہیں تو اس میں ایک سپورنجیم بن گیا. اب وہ فلامنٹ تو اپنی جگہ پہ ہیں، فلامنٹ اس کی ویجیٹیٹیو فیز ہے. وہ جو اس کے اوپر ایک سپورنجیم بن گیا، چاہے اس میں زو سپور بن رہے ہیں یا نان موٹائل یا موٹائل سپورز بن رہے ہیں، تو وہ سپور بنانے والا سٹرکچر بھی موجود ہے، ویجیٹیٹیو باڈی بھی موجود ہے. تو ایسی فنجائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یو کارپک. اس کے تھیلس کا کچھ حصہ ریپروڈکٹیو باڈیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ریپروڈکٹیو آرگنز بناتا ہے. اب چاہے وہ اے سیکشول کے حوالے سے ہو یا سیکشول کے حوالے سے ہو. اور باقی جو تھیلس کا پارٹ ہوتا ہے وہ نارمل اپنے ویجیٹیٹیو یا سومیٹک ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے، جس پہ گروتھ ہو گئی، نئے ہائفی بنانے ہو گئے، تھیلس کی گروتھ، مائسیلیم کی گروتھ وہ جاری رہتی ہے، ساتھ ساتھ ریپروڈکشن بھی ہوتی رہتی ہے. تو یو کارپک فنجائی ایسے ہے جیسے کہ فار ایگزامپل ہم عام پودوں کو دیکھتے ہیں. مثلا آم کا درخت ہے، تو یہ آم کا اگر درخت ہے تو میرے خیال میں آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ آم کا درخت جو ہے یہ پورے کا پورا آم میں تبدیل ہو جائے. یہ درخت موجود رہتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ آم پیدا ہوتے ہیں. اور اس جب ریپروڈکٹیو سیزن عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آم میں مارچ کے سیزن میں اس کے اوپر فلاورز آتے ہیں اور مئی جون میں آم آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ درخت ویسے کا ویسا رہتا ہے، آم اس کے اوپر اگتے ہیں، گر جاتے ہیں یا لوگ اتار لیتے ہیں، درخت ویسے کا ویسا رہتا ہے. تو اب یہ آم جو ہے یہ ریپروڈکٹیو اس کے سٹرکچرز ہیں، اور یہ درخت جو ہے یہ ویجیٹیٹیو فیز ہے. تو یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی درخت بھی ہے اور اس کے اوپر اس کے ریپروڈکٹیو سٹرکچر بھی آ رہے ہیں. تو جب ایسی فنجائی ہو جس کی باڈی موجود ہے، اس کی ہائفی موجود ہے اور اس کے اوپر سپورنجیم بن رہے ہیں جس کے اوپر سپورز آ رہے ہیں، تو یہ یو کارپک. لیکن اگر مکمل کی پوری فنجائی جو ہے وہ ایک سپور پروڈیوسنگ سٹرکچر میں تبدیل ہو جائے تو وہ ہولو کارپک کہلائے گی. تو ان فنجائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یو کارپک. تو فنجائی ریپروڈکشن کے حوالے سے کہ ان کی باڈی کا کچھ حصہ استعمال ہوتا ہے ریپروڈکشن میں یا سارے کا سارا استعمال ہوتا ہے، ہم نے دو قسمیں دیکھ لیں، یو کارپک اور اس کی پچھلی سلائڈ پہ کیا تھی؟ ہولو کارپک. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ فنجائی دونوں طریقوں سے ریپروڈکشن کرتی ہیں، اس میں اے سیکشول بھی ہے اور سیکشول بھی ہے. تو پہلے ہم اے سیکشول ریپروڈکشن کو دیکھ لیتے ہیں. تو جو مشہور مائیکالوجسٹ گزرے ہیں، جیسے مائیکالوجی سائنس آف فنجائی ہو گئی، تو مائیکالوجسٹ جو ہو گئے، مائیکالوجسٹ وہ کیا ہو گئے؟ فنجائی کے ماہرین. تو اس میں الیگزوپولس نامی سائنٹسٹ جو تھے، انہوں نے جو فنجائی کی اے سیکشول ریپروڈکشن کی کیٹیگریز کی ہیں، اس میں یہ پہلی ہے فریگمنٹیشن. چار اس کی بڑی کیٹیگریز ہیں. تو اے جو ہے فریگمنٹیشن. تو یہ فریگمنٹیشن میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایل جی میں اس کو بہت پڑھ چکے ہیں کہ جب کچھ حصہ تھیلس کا یا اس کے مائسیلیم کا یا اس کے ہائفی کا یعنی کہ فریگمنٹ ویجیٹیٹیو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے اور اس سے ایک نیا مائسیلیم، نئی فنجائی بن جائے، تو ایسے میتھڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ فریگمنٹیشن، جیسے ہم نے ایل جی میں پڑھا تھا. فشن جیسے ہم نے بیکٹیریا میں پڑھا ہے، بائنڈری فشن یعنی کہ سیل کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، یعنی دو سیل بنانا. تو فشن، ڈویژن آف سیل انٹو ٹو. تو یہ ان میں ہوگا جو ہم نے کل دیکھا تھا کہ تمام فنجائی ہائفی یا مائسیلیم نہیں بناتے، کچھ اس میں یونی سیلولر بھی ہیں جیسے کہ یسٹ. تو یسٹ میں یہ ایک سیل ہے، تو یہ سیل کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اس سے دو سیل بن جاتے ہیں. تو دس از فشن. تو فشن جو ہے سمپل سیلز کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا. بڈنگ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیل ہے، یہ بھی یسٹ میں ہوتا ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سیل سے ایک آؤٹ گروتھ نکلتی ہے ایسی چھوٹی سی، اس کا نیوکلیس ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ایک نیوکلیس اس میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو آؤٹ گروتھ ہے دس از نون ایز بڈ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلی ڈائیگرام اگر اس کی ہم بنائیں تو یہ بڈ آہستہ آہستہ سائز میں گرو کرتی ہے اور آخر کار اس پیرنٹ سیل سے یہ جو ہے دس از اٹس پیرنٹ سیل.
تو یہ بڈ اس سے آخر کار کیا ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے. یہ پیرنٹ سیل ہے اور یہ بڈ چھوٹا سا سیل اس سے جدا ہو گیا. اب یہ نیا سیل بن گیا. دس از نون ایز بڈنگ. تو یہ یہاں پہ آئے گا. تو یہ بڈنگ ہے جو کہ فنجائی، بعض فنجائی میں پائی جاتی ہے. Young bud later separate from the parent cell and behaves as new individual. Saccharomyces یہ yeast کا جینس ہے. yeast اس کی ایگزامپل ہے. تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں: فریگمنٹیشن، فشن، بڈنگ. چوتھا جو ہے وہ اسپور فارمیشن ہے. اسپور فارمیشن. تو ویریس کائنڈز آف اسپورس بنتے ہیں فنجائی میں، اور یہ کیا ہے؟ موسٹ کامن میتھڈ ہے ریپروڈکشن کا، جس کی وجہ سے فنجائی ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے اور کوئی جگہ ان سے محفوظ نہیں ہے. تو اب یہ جو سپورز ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کیسے؟ ان میں جو ویریشن پائی جاتی ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ ایک تو شیپ. تو سپور کوئی ایک شیپ کا نہیں ہے، اوول بھی ہے، گلوبوس بھی ہے، ہیلیکل، اوبلانگ، نیڈل لائک. تو اوول انڈے کی شیپ کا، گلوبوس بالکل گول گلوب لائک، ہیلیکل آپ جانتے ہیں ایسے اسپرنگ کی طرح، اوبلانگ جو ایسے لمبوترا سا ہو، اور نیڈل لائک پتلا سا سپور جیسے سوئی ہوتی ہے ایسے لمبا سا. تو یہ مختلف اس کی شیپس ہیں. پھر اس کے بعد اس کی سائز. تو بہت چھوٹے چھوٹے سپورز بھی ہوتے ہیں اور کافی بڑے بڑے سپورز بھی ہوتے ہیں. ان کے درمیان میں ہر قسم کی سائز، یعنی مختلف سائز کے سپورز آپ کو ملیں گے. اور پھر سپورز میں جو خاص بات ہے ان کا کلر. تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ کلرز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. اس میں آرنج، یلو، براؤن، ریڈ، بلیک، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ یا جس کو ہم ہائی لائن کہتے ہیں. تو ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کے سپورز بھی آپ کو فنجائی میں ملیں گے. کتنے سپور بنتے ہیں ایک وقت میں؟ تو ان کی تعداد 1 سے لے کے ہزاروں میں ہوتی ہے. جو سپور کنٹیننگ باڈی یعنی کہ جو سپرنجیم ہوتا ہے اس میں جو سپورز کی تعداد ہے وہ مختلف فنجائی میں مختلف، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ اٹ کین بی تھاؤزنڈس. تو یہ ان کی تعداد ہے. پھر سپور فارمیشن میں جو ہے ایک بات ان کی کیا ہوگی جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھی ہے کہ ان کا نمبر ہو گیا، اور ان کی سائز ہو گئی، ان کی شیپ ہو گئی، ان کا کلر ہو گیا، جس لحاظ سے وہ مختلف ہوتے ہیں. پھر ان کی ارینجمنٹ، سپورز کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ سپورز بنتے کیسے ہیں. تو اس لحاظ سے سپورز فنجائی میں بہت زیادہ قسموں کے پائے جاتے ہیں. کہ ان کی شیپ مختلف ہے، ان کا کلر مختلف ہے، سائز مختلف ہے، تعداد مختلف ہے، کیسے ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے سپورنجیم کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ وہ بنتے کیسے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ فنجائی میں ڈفرینٹ طریقوں سے بنتے ہیں. تو جس سٹرکچر میں، جس چیز میں سپورز پائے جاتے ہیں عام طور پہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپوروفور. تو یہ 2 لفظ ہیں، سپور ہو گیا، سپورو جو ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فور. تو فور جو ہے ٹو بیئر، پوزیس، یعنی سپور پیدا کرنے والی جو چیز ہے جس کے اندر سپورز پیدا ہو رہے ہیں، جیسے ہم سپورنجیم کہتے تھے. تو سپوروفور، سپور بیئرنگ سٹرکچر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپوروفور کہتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے ریپروڈکشن کے حوالے سے اے سیکشول ریپروڈکشن میں ہم نے دیکھ لیا. ہم نے پہلے ریپروڈکشن کی قسمیں دیکھی کہ جیسے کہ ہم نے الجی میں پڑھا تھا، وہی فنجائی میں بھی آ رہا ہے، اے سیکشول اور سیکشول. یہ 2 کامن ٹائپس ہیں ریپروڈکشن کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ فنجائی تھیلس کے حوالے سے کہ اس کا تھیلس کتنا ریپروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے، سارے کا سارا یا کچھ حصہ. اس لحاظ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہولو کارپک اور یو کارپک. جب پوری کی پوری فنجائی ریپروڈکٹیو باڈی بن جائے اور فنجائی ختم ہو جائے، اس سے ریپروڈکشن ہو جائے، تو وہ ہولو کارپک کہلاتی ہے. یہ کچھ فنجائی ہیں جس کی مثال ہم نے دیکھ لی تھی، سنکائٹریم. یو کارپک یہ کامن ہے اکثر فنجائی میں کہ فنجائی کی باڈی رہتی ہے، اس کا کچھ حصہ ریپروڈکشن کرتا ہے، باقی حصہ نارمل فنکشنز وغیرہ کرتا رہتا ہے. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اے سیکشول ریپروڈکشن میں 4 اس کی میجر کائنڈز ہیں کہ فریگمنٹیشن کے ذریعے، فشن کے ذریعے، بڈنگ اور سپور فارمیشن. تو اس کے بعد جو ہمارا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپورز بننے کے مختلف طریقے جو فنجائی میں، جو کہ مین چیز ہے اس کی ریپروڈکشن کی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو سپور فارمیشن کی مزید ڈیٹیل نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.